کریم अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है फ़रिश्ता उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अब बंदे की मर्ज़ी है चाहे ज़्यादा पढ़े या चाहे कम पढ़े, जितनी अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाना चाहता है उतनी देर दुरूद पाक पढ़ता रहे, फ़रिश्ता इसके लिए दुआ करता रहेगा। जब ये ख़ामोश हो जाएगा तो फ़रिश्ता भी इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना बंद कर देगा, रोक देगा दुआए मग़फ़िरत करना। तो हमें भी कसरत के साथ रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। दुरूद पाक ये एक ऐसी इबादत है कि ये हर हाल के अंदर मकबूल होती है। उलमा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने में अगर रियाकारी भी आ जाए तो फिर भी ये इबादत कबूल है। हालांकि दूसरी इबादत ऐसी हैं कि उनमें अगर रियाकारी शामिल हो जाए, दिखावा शामिल हो जाए, नमाज पढ़ता है तो अगर किसी को दिखाने के लिए पढ़ता है तो वो इबादत कबूल नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत अगर किसी को सुनाने के लिए कर रहा है तो वो उस पर इसको कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन दुरूद ऐसी इबादत है कि अगर दिखावे के तौर पर भी पढ़ेगा तो फिर भी इसको इसका अजर सवाब अता किया जाएगा। यानी हर हालत के अंदर दुरूद पाक पढ़ना जो है वो कबूल है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी जगह जगह फ़जीलतें इरशाद फरमाई हैं। कहीं शफ़ाअत का जो है वो वादा फरमाया है, जो दुरूद पढ़ता है उसके लिए शफ़ाअत लाजिम हो जाती है। कई रहमतों के नुज़ूल का वादा फरमाया है। कहीं ये फरमाया है कि कल बरोज़े क़यामत जल्दी जो है वो उसकी वहशतों से निजात वो बंदा पाएगा जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता होगा। कहीं ये फरमाया है कि मेरे नज़दीक क़यामत के दिन वो होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। जगह जगह जो है वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी फ़जीलतें इरशाद फरमाई हैं। तो हमें कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जो आयत मुबारका ये शहजाद भाई माशाल्लाह नात पढ़ रहे थे और उसमें इन्होंने एक आयत भी आपके सामने तिलावत फरमाई, वही सूरह निसा की आयत नंबर 64, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो आपकी बारगाह में आ जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को ज़रूर तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएंगे, अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाएगा। तो ये वो रास्ता है, ये वो बारगाह है जो कुरान हमें बताता है कि किस बारगाह में जाना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह तक पहुँचने का एक ही रास्ता और एक ही जो है वो जगह है जहाँ से बारगाह इलाही तक रसाई हासिल की जा सकती है, और वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह है। आपकी बारगाह को छोड़कर, आपका दामन छोड़कर डायरेक्ट कोई अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहे तो वो कभी भी बारगाह इलाही तक नहीं पहुंच सकता। उसको हुजूर के दरबार से होकर ही जाना पड़ेगा। हुजूर के वसीले से ही जो है वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के वसीले को पेश कर कर बारगाह इलाही में फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच सकता है। उसके अलावा पहुंचने का कोई ज़रिया और कोई रास्ता नहीं है। खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो जो तुम्हारा वसीला बारगाह इलाही के अंदर बन सके। और हुजूर की ज़ात से बड़ा कोई वसीला हो नहीं सकता, सरकार के वसीले से बढ़कर कोई वसीला नहीं हो सकता। मेरे आका आला हज़रत कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। यानी अगर किसी को बारगाह इलाही से कुछ चाहिए तो उसको रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना पड़ेगा। जो वहां से हो यहीं आके हो, यहाँ आके उसको अपनी अर्ज बयान करनी पड़ेगी, फिर ही उसे कुछ मर्तबा हासिल हो सकता है, फिर ही उसे कुछ इनायत मिल सकती है बारगाह इलाही से। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। जिसे यहाँ से धुतकार दिया गया, जिसे इस बारगाह से दूर कर दिया गया, जो इस बारगाह से दूर हो गया, जिसने अपना मुंह मोड़ लिया इस बारगाह से और मुंह मोड़ के वो उसने ये समझा कि बारगाह इलाही से कुछ हासिल कर लेगा, तो यकीन जाने ये उसकी खाम ख्याली है, ये उसका धोखा है जो शैतान ने उसको धोखे के अंदर मुब्तला कर रखा है कि वो हुजूर की बारगाह को छोड़कर अल्लाह से कुछ हासिल कर सकता है। कुछ भी उसको हासिल नहीं कर सकता। हमारे असलाफ ने, कुरान की आयत देख लें,
اسلاف کا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ دیکھ لیں کہ وہ حضور کے وسیلے کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش ہی نہیں کرتے. انہیں صرف ضرورت ہوتی ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی. ان پر کوئی پریشانی، کوئی مشکل آتی ہے تو صرف اور صرف حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں. کبھی گناہ بخشوانے ہو تو حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں. کبھی مصیبت دور کروانی ہو تو حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں. کبھی کوئی پریشانی آ جائے، اس کا حل نکلوانا ہو تو حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں. حالانکہ وہ امت کے چنندہ لوگ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میرے صحابہ کو تمام جو لوگ تھے ان میں سے جو بہتر لوگ تھے ان کو چنا میرے صحابی بنانے کے لیے. وہ سب سے بہترین لوگ ہیں امت کے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کے اندر یہ بات، یہ عقل نہیں آتی جو آج کل کے لوگوں کے اندر آ گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو؟ تو ان کے عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عقل میں؟ کسی کو کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ حضور سے آ کر کہتا کہ یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں رابطہ کرتا کہ میری یہ پریشانی دور کر دی جائے؟ کیونکہ انہیں قرآن کا علم ہے، کیونکہ انہیں حدیث کا علم ہے. انہیں پتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول کی بارگاہ کے اندر آنا ہے. انہیں پتا ہے کہ حضور کی باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر آنا ہے. پھر جا کر جو ہے وہ اللہ سے بندے کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے. حضور کی بارگاہ کو، حضور کے دامن کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ ہی اللہ سے کچھ لے لوں گا تو یقین جانے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ ناکامی اور پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی اگر وہ حضور کی بارگاہ سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے. ڈھیروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی مصیبت کا حل کرواتے تھے. ایک صحابی کی جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی. اب ان کے پاس تلوار کے لیے لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے حضور سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. اب حضور نے تو نہیں اس کو کہا کہ میں کوئی تلواریں بناتا ہوں، میں کوئی تلواریں بنانے والا ہوں کہ تم مجھ سے آ کر تلوار مانگ رہے ہو. حضور نے ایک کھجور کا تنا اس کو پکڑایا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو جا کر. اس نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آگے لوہے کی تلواریں ہیں، یہ کھجور کا تنا کیا کرے گا، آپ مجھے یہ کھجور کا تنا پکڑا رہے ہیں. اس کا بھی ایمان پکا تھا صحابی کا. سرکار نے کہا کہ جائیں اس کے ساتھ لڑیں. اس نے جا کر اسی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. جنگ کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ تلواروں سے زیادہ وہ کھجور کا تنا کام کر رہا تھا، وہ زیادہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا تھا. تو کوئی بھی پریشانی صحابہ کرام کو آتی ہے تو وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ حضور صرف اپنی جو ہے وہ ظاہری حیات کے اندر ہی مدد فرماتے ہیں. حضور اس دنیا سے اگرچہ ظاہری طور پر تشریف لے گئے ہیں لیکن آج بھی اگر کوئی سچے دل کے ساتھ انہیں پکارتا ہے تو وہ ضرور اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں. امتی اگر مشکل میں ہو اور مشکل میں ہو کر اپنے نبی کو پکارے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کو پتہ نہ چلے، حضور کو خبر نہ ہو کہ ایک امتی میرا پکار رہا ہے، مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ مجھے آواز دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری مصیبت دور کیجئے، تو سرکار کو خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. جنگ یمامہ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس قدر جو ہے وہ جرت مند بہادر صحابی ہیں. کئی جنگیں آپ نے لڑی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں جنگ یمامہ میں ہم سے فتح ہی نہیں ہو پا رہی تھی. 10,000 ہماری تعداد تھی. ہم تو وہ لوگ تھے کہ 313 ہو تو 1000 کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، 1000 ہو تو 3000 کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں ہم، لیکن وہ 10,000 کی فوج ہے ہماری، پھر بھی ہم جنگ فتح ہی نہیں کر پا رہے. پتہ نہیں کیا پریشانی آ گئی. خالد بن ولید کہتے ہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور منہ مدینے کی طرف یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا. جو ہی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد فرمائی اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. یہ نعرہ یا رسول اللہ، یا کتابوں میں جو نعرہ لکھا ہے یا محمدہ، یہ نعرہ اسی جنگ کے اندر لگایا گیا تھا اور مسلمانوں نے اس نعرے کو جو ہے وہ اختیار کیا تھا اور مسلمان لگاتے تھے. کیونکہ وہ جنگ ایسی تھی کہ جو سامنے والے تھے وہ بھی نعرہ تکبیر ہی بلند کرتے تھے جن کے خلاف وہ جنگ لڑی گئی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ صدیق اکبر آج تو ان لوگوں سے مقابلہ ہم نے کرنا ہے کہ وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں. انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہم نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی مسجدیں بنائی ہیں، ہم نے بھی مسجدیں بنائی ہیں. وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو پھر فرق کیسے ہوگا کہ آج کون حق پر ہے؟ فرق کیسے کیا جائے گا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ سچے ہیں، ہم سچے ہیں اور وہ جھوٹے ہیں؟
اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ آ گیا, ہم اسے لڑ رہے ہیں, وہ نعرہ تکبیر لگاتا ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ کیسے فرق کریں کہ وہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو فرق کرنے کے لیے یا محمدہ کا نعرہ اس وقت بلند کیا گیا کہ جو حق پر ہوں گے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے. یا رسول اللہ, خالی نعرہ تکبیر اگر کوئی بلند کرتا ہے تو اس سے کام نہ بنے گا, یا رسول اللہ کا نعرہ ساتھ بلند کرنا پڑے گا, پھر ہی اس کے حق پر بات ہونے کی جو ہے وہ یقینی طور پر محض ثبت ہو جائے گی کہ یہ بندہ حق پر ہے, اگر وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نعرہ ساتھ میں بلند کرتا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ حضور کی برکت ہے کہ ہمیں اللہ سے کچھ ملتا ہے. آج ہم پر اگر عنایتیں ہیں تو وہ سرکار کی برکت سے ہیں. اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. عرش کے رب کی قسم ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سرکار سے ملا ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, کونین میں جو کچھ بھی ہے جو نعمتیں ہیں وہ سب سرکار کا صدقہ ہے. حضور کی عنایت سے اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے, حضور کی عنایت سے یہ سارا کچھ عطا کیا گیا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہے ظاہری طور پر دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, ہمیشہ آپ کے وسیلے کی ضرورت رہے گی, اور آپ کا وسیلہ پیش کیا جائے گا تو ہی جو ہے وہ بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. آج لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہیں, آج لوگوں کے اندر جو ہے وہ نئے نئے دین سکھانے والے آ گئے ہیں جو لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے ہی رابطہ کرو, ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرو. وہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں, لاجک جس کو کہتے ہیں نا, لاجک کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا ڈائریکٹ بادشاہ سے رابطہ ہے تو پھر تمہیں وزیر اعظم سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک لاجیکلی بات ہے, لاجک میں سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ جب ڈائریکٹ بادشاہ سے رابطہ ہو تو پھر وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بندہ ڈائریکٹ بادشاہ سے ہی بات کرے, اسی سے اپنا مسئلہ حل کروائے. لیکن کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا ڈائریکٹ بادشاہ کے ساتھ رابطہ ہے؟ کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ کیا اس پر کوئی جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا رابطہ ڈائریکٹ بادشاہ کے ساتھ ہے؟ ایسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ بادشاہ جو ہے وہی ہمیں دکھاتا ہے کہ میرے وزیر اعظم کے ذریعے سے مجھ تک آؤ گے تو پھر ہی کوئی بات بنے گی. ڈائریکٹ میرے تک نہ آنا, نہ ہی تمہیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اس کے ذریعے سے آؤ گے تو پھر ہی مجھ سے کچھ حاصل کر سکو گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے کا. قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان, وہ جو سب سے بہترین لوگ ہیں اس امت کے, جن کے زمانے کو بہترین کہا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ لوگ بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوتا, صرف سرکار کے وسیلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. حضور کے وسیلے سے ہی بندے کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو ہمیں حضور کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. حضور کا دامن اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے ہر وقت. کبھی کوئی پریشانی آئے, مشکل آئے تو سرکار کو آواز دیں. ایک دفعہ پکاریں تو صحیح, سچے دل کے ساتھ پکار کے دیکھیں, یقینی طور پر وہ مدد فرماتے ہیں. پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا, پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا, وہ آتے ہیں وہ آئیں گے, بلانا ہم نہ چھوڑیں گے. امتی کا یہ کام ہے کہ وہ پکارتا رہے اپنے نبی کو, وہ بلاتا رہے. کبھی تو نظر عنایت ہوگی, کبھی تو رحمت کی نظر اٹھے گی ہماری طرف اور ہم پر بھی عنایت ہو جائے گی. اگر ہم مانگنا ہی چھوڑ دیں گے, بلانا ہی چھوڑ دیں گے, تو پھر کیسے نظر عنایت ہوگی؟ اچھا, وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں بعض اوقات بتانا بھی نہیں پڑتا, بغیر بتائے بغیر مانگے بھی عطا کر دیا جاتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں وہ مدینہ سے دور رہتے تھے, تو ان کی والدہ تھیں, وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اکیلے ہی تھے. تو انہوں نے ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی کہ میں جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں مدینہ شریف جاؤں اور وہاں جا کر حضور کے پیچھے نماز ادا فرماؤں. تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے, میں اجازت دے دیتی ہوں, لیکن ایک کام میرا بھی کرنا ہے کہ حضور سے میرے لیے دعائے مغفرت کروانی ہے, حضور سے عرض کرنی ہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں, اللہ میری بخشش فرما دے. وہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے دعا بھی کروا دوں گا. اب وہ چلے گئے, حضور کے پیچھے آ کر عصر کی نماز ادا کی. اب اپنا جو مدعا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا کہ نماز پڑھنی تھی رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے, لیکن جو والدہ نے کام سپرد کیا تھا, ذمہ لگایا تھا کہ دعا کروانی ہے, وہ باقی تھا. اب حضور نے نماز پڑھائی, حضور کو کوئی کام تھا, حضور کریم علیہ السلام فوراً جو ہے وہ نماز پڑھا کر اپنے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام کی یہ بھی عادت تھی کہ کبھی حضور کو پیچھے سے آواز نہیں دیتے تھے, کبھی پیچھے سے آواز نہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ چلو اب
مغرب تک انتظار کرتے ہیں، مغرب تک وہیں مسجد میں بیٹھے رہے، مغرب پڑی، حضور پھر سے جو ہے وہ جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے. اب یہ عشاء تک بیٹھے رہے، عشاء ادا کی رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے، پھر حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہوئے. اب آواز تو نہیں دی انہوں نے، لیکن پیچھے پیچھے حضور کے چلنا شروع کر دیا. اب رسول کریم علیہ السلام نے بغیر پیچھے مڑے دیکھا بھی نہیں، اور کہا، نام لیا ان صحابی کا اور کہا، اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے، کس لیے آئے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بغیر مانگے ہی آپ نے عطا کر دیا، جو مدعا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، دعا کروانی تھی والدہ کے لیے وہ آپ نے ویسے ہی کر دیا، اب کوئی اور مقصد ہی نہیں باقی بچا، آپ نے بغیر مانگے ہی عطا کر دیا ہے. تو وہاں عرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بن مانگے بھی وہ عطا کر دیتے ہیں. بس دل میں چاہت اور لگن ہونی چاہیے، دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سنتے ہیں اور وہ سن کر جو ہے وہ مدد بھی فرماتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم.